प्लस का हमेशा से खासा रहा है कि हम कोशिश करते हैं कि एक सेगमेंट ऐसा रखा जाए जिसमें मुआशरे की तश्कील, मुआशरे की नशोनुमा के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स रेज़ किए जाएँ। मेरा जो आज का सेगमेंट है वो नौजवान नस्ल के लिए ख़ास तौर पर है, जो किसी न किसी तरह से अपने इस मुआशरे को परवान चढ़ाने का एक पैशन रखते हैं, परवान चढ़ाने के लिए तगो-दो करते हैं और उसके लिए एक अच्छे जज्बे रखते हैं। तो उसके लिए आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया उसका ताल्लुक करप्शन से था। गो कि करप्शन का बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं, करप्शन हर तरफ आवाज़ें आती हैं, केसेस आए दिन चलते हैं, पनामा केस से लेकर उससे पहले भी केसेस, करप्शन की बहुत ज़्यादा केसेस चलते रहते हैं। अमूमी तौर पर उसकी मुख्तलिफ डायमेंशंस को हम समझते रहते हैं, लेकिन असल में इसकी जो नुकसानात हैं, इसके जो असरात हैं, शायद उसको हमारी नौजवान नस्ल नहीं जानती है कि इसके नुकसानात क्या हैं। एक ऐसी सोच रखने वाली नौजवान नस्ल जो पाकिस्तान को अच्छा, बेहतर मुस्तकबिल देखना चाहती है, वो शायद इसकी जहतों को नहीं जानती है। तो हम सब आज पहले कोशिश करेंगे ये जानने कि करप्शन होती क्या है और इसका बुनियादी खाका क्या है, और करप्शन जो होती है वो रियासत, हुकूमत और अवाम पर किस तरह से असरअंदाज होती है, और जो करप्शन होती है उसका क्या अवाम के साथ भी कोई ताल्लुक़ होता है, इस रियासत के से जुड़े हुए लोगों के साथ ताल्लुक़ होता है, या सिर्फ करप्शन हुकूमत के साथ इसका ताल्लुक़ होता है। ये वो उलझने थी जिसको आज सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद खालिद पराचा साहब, हर जुमे हमारे साथ ज्वाइन करते हैं हमें। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। प्रोफेसर साहब सबसे पहले तो ये जो करप्शन का बहुत हम जोर सुनते हैं, इसकी बहुत सारी समातें भी होती हैं, अदालतों तक जाते हैं मैटर, रोज़ाना की बुनियाद पर एक्सपोज भी हम कर रहे होते हैं, हिडन करप्शन जो चीज़ें हैं वो भी निकाल रहे होते हैं। ये होती क्या है करप्शन, इसका बुनियादी खाका तो ज़रा वाज़ेह करें सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करप्शन जो है ये एक बड़ी आसान सी चीज़ है, और हर आदमी अपने माहौल से और अपने हालात से और अपने सामने पेश आने वाले हालात से, और या जिन वाक़यात से वो गुज़रता है या उसकी फैमिली गुज़रती है, वो करप्शन की किसी ना किसी शक्ल से वाकिफ़ होता है। लिहाजा करप्शन का जो मतलब है ना लफ्ज़ है, इसके ज़्यादातर राइज होने की वजह यही है कि हम अगर फल गला हुआ मिल जाए हमें, ये भी करप्शन की एक शक्ल है। अगर सब्ज़ी वाला सब्ज़ी कम तोलता है, गोश्त वाला गोश्त नाक़िस देता है, ये सारी छोटी या बड़ी शक्लें करप्शन की हैं। और करप्शन जो है ये इतनी ही पुरानी चीज़ है जितना इंसान और उसके साथ उसकी जुड़ी हिर्स हवस या खुद गर्जी है। अब हमारे ज़माने में यानी कोई 70s से करप्शन को पॉलिटिकल और इकनॉमिक अफेयर्स में बड़ा यानी फोकस किया गया है। फोकस के पीछे बहुत सारी रिसर्चेस भी हैं। अब हमारा जो एकेडमिक स्टाइल है करप्शन को डिफ़ाइन करने का, वो ये है कि जी करप्शन का माना या मफ़हूम ये है कि सारे अफराद को, सारे इदारों को हर चीज़ अपने दिए गए कानून के मुताबिक वज़ा करदा असूलों के मुताबिक करनी चाहिए। और सिर्फ करनी नहीं चाहिए बल्कि जहाँ रुकना है वहाँ रुकना चाहिए, जो काम जिस वक्त करना है उसी वक्त करना चाहिए। ठीक है। और जिस अंदाज से कहा गया है उसी अंदाज से करना चाहिए। जो इदारा जिस काम के लिए बनाया गया है वो उसी काम को करे। मैं मिसाल के तौर पे कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हस्पताल के मुआयने पे चला जाए, यानी वर्ल्ड बैंक और UNDP की जो करप्शन की डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि अगर मैं ज़रा जुर्रत का मुजाहरा करूं तो मैं कहूँगा कि ये करप्शन है। फ़ौज सड़कें बनाए, डैम बनाए और दिफा से गफलत बरते तो ये भी करप्शन है। हम फ़ौज के ज़िम्मे सैलाब रोकना, बंद बनाना लगा दें तो ये भी दुरुस्त तर्ज़ अमल नहीं है। लिहाजा ये करप्शन जो है ये सब्ज़ी कम तोलने, मिलावट करने से शुरू होती है, और इसकी इंतहा कमीशन, एक्सप्लॉयटेशन, गलत फ़ैसले करना, सौदेबाजी करना, ये सारी इसकी शक्लें हैं। लिहाजा ये लफ्ज़ इसीलिए आम है कि हम सब लोगों को करप्शन की किसी न किसी शक्ल से रोज़मर्रा ज़िंदगी में वास्ता पड़ता है। तो इसमें लाइल्मी और गलती
اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ مجھے شاید اس کا علم نہیں تھا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ میرے اختیارات سے تجاوز ہے، یا یہ میری ڈومین میں نہیں ہے، یا اس سے کچھ غلط ہو سکتا ہے، یا مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، میں اس سے لا علم تھا، نابلد تھا کہ مجھے یہ کام مجھے نہیں آتا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور اس سے کچھ ہو گیا، تو یہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے؟ جی میں پہلے جیسے میں نے عرض کیا، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ مثلاً ایک آدمی ڈاکٹر ہے، یہ اس کی میں آپ بڑی مثال دینا چاہوں گا کہ ایک فزکس کا ڈاکٹر تھا، نیوکلیئر سائنسز کا، اور وہ جا کے کوئلے کے پروجیکٹ کا ہیڈ لگ گیا اور 2-3 ارب روپے یا 1.5 ارب روپیہ اس نے ضائع کیا اور واپس آ کے بتایا کہ کچھ نہیں۔ بھئی یہ بات اس کی ذمہ داری لگانے والوں کو اور ذمہ داری قبول کرنے والے کو پہلے دن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ آدمی اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ اور قرآن نے ملازمت کا ذمہ داری قبول کرنے کا اصول رکھا کہ قوی امین ہونا چاہیے، اس کی صلاحیت بھی ہو اور اس میں جذبہ امانت بھی ہونا چاہیے۔ صحیح سر، یہ جو کرپشن ہے یہ ریاست اور حکومت سے کس طرح اس کا انٹر لنک بنتا ہے؟ یہ کس طرح سے کوئی متعلق چیز ہے جو کرپشن ہوتی ہے ریاست اور حکومت سے؟ اچھا جی، میں اس کی بات نا ایک بڑی جانی پہچانی مثال سے کرنا چاہوں گا کہ جب عراق فتح ہوا، قادسیہ اور مدائن فتح ہوئے، تو بہت سا مال غنیمت جو تھا وہ جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیبہ بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا کہ امیر المومنین مبارک ہو کہ ہمارے سپاہی اتنے امین اور ذمہ دار ہیں۔ لفظ امین پہ غور کرنا چاہیے، اتنے امین اور ذمہ دار ہیں کہ اگر کسی کو ایک سوئی بھی ہاتھ آتی ہے تو وہ بھی غنیمت میں جمع کراتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ خط پڑھا تو رونے لگے اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ پاس تشریف رکھتے تھے، انہوں نے کہا عمر یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رونے کیوں لگ گئے؟ انہوں نے وہ خط جو تھا انہیں تھما دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جناب عمر کو مخاطب کر کے، عمر یہ ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، جب چھت صاف ہوتی ہے نا تو پرنالے سے جو پانی نیچے آتا ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے، کیونکہ اس ریاست کی چھت صاف ہے، امیر المومنین صادق اور امین ہے، ان کے ارد گرد کے مشیر صادق اور امین ہیں، لہذا ان کا سپہ سالار بھی صادق اور امین ہے اور ان کا سپاہی بھی صادق اور امین ہے۔ میں اس بات کو یہ بات کہنے کے لیے میں نے یعنی شامل کیا بات کو کہ جی حکومت، کرپشن کنٹرول، ذمہ داریوں کا تعین، امانت اور دیانت کا تصور، یہ ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی چیز الگ نہیں ہے۔ اور ہمارے زمانے میں جو مقدمہ چل رہا ہے نا کرپشن کا، اس میں ہم کئی لطیفہ نما بات سنتے ہیں کہ ترکی کے ایک ذمہ دار یعنی صدر صاحب کی اہلیہ نے ہار پیش کیا تو ہم اس کا مقدمہ چلا رہے ہیں، ایک وزیر اعظم پہ، ایک صدر پہ توشہ خانہ، اس میں ہیرا پھیری کے مقدمات چل رہے ہیں۔ تو مطلب ہے انسان کی فکر اور سوچ یعنی اس طرف بہک جاتی ہے کہ یار ہم کہاں کھڑے ہیں، کہاں سپاہی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ سوئی بھی جمع کرا دیتا ہے، اور کہاں سربراہ ریاست کہ وہ تحفے میں دی گئی چیز کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا۔ تو کرپشن معاشرے سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے اور حکومت سے بھی جڑی ہوئی چیز ہے، اور ریاست چونکہ معاشرے اور حکومت دونوں کی یعنی ذمہ دار ہے یا ان کی علامت ہے، ان کی نشو و نما کی ذمہ دار ہے، تو یہ تینوں چیزیں ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اچھا سر، سب سے امپورٹنٹ کویسچن جو اس کو آج کرنے کا جو مقصد تھا اس سیگمنٹ کو، کہ جو کرپشن ہے اس کے معاشرے کے اوپر، پھر ریاست کے اوپر، اور اس ریاست میں بسنے والے عوام، اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں جس معاشرے کے اندر، جس ریاست کے اندر، جس عوام کے اندر کرپشن پریویل کر جائے اور انٹینسٹی اس کی الگ الگ ہو، یا زیادہ کم، یا اس سے بھی کم، یا بالکل ہی کم، یا ہلکی پھلکی، یا بہت زیادہ، اس کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں؟ تو جی میں اس پہ بہت لمبی بات کی جا سکتی ہے، لیکن 2-3 باتیں میں جلدی کہنا چاہوں گا۔ پہلی چیز
کہ کرپشن کے نتیجے میں وہ آدمی جو کسی چیز پہ حق نہیں رکھتا وہ اس کا حقدار بن جاتا ہے. مثلاً یہ ایک مشہور کیس ہے, میں نام لینے کی عام طور پہ کوشش نہیں کرتا. پراپرٹیز کے معاملے میں بڑا نام ہے, خدمت میں بھی بڑا نام ہے. تو سپریم کورٹ نے اس کے خلاف 3-4 ہزار مقدمات کو پیچھے چھوڑ دیا اور اسے 450 ارب روپیہ جرمانہ کر دیا, اور کہا کہ جی یہ جرمانہ قومی خزانے میں جمع کروا دو. بھئی اس نے 3-4-5 ہزار لوگوں کا مال جو ہے وہ غصب کیا ہے, یا جائز یا ناجائز, اس پہ مقدمے چل رہے ہیں. سپریم کورٹ کو کیا اختیار تھا کہ وہ اس سے 450 ارب روپے لے لے اور اس کا مال جو ہے وہ جائز قرار دے دے. یہ ایک بالکل مطلب نامناسب سلسلہ ہے. پھر اگلی بات کہ یہ 450 ارب روپیہ دے کے, اگر رقم میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو مثال کے طور پہ ہم ذکر کر رہے ہیں, یہ اس کے لیے معذرت ہے ناظرین سے, تو اگر یہ وہ پیسے دے دیتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنی زمینوں پہ قبضے کا یا کوئی اور مقدمہ اس شخص پہ چلا رکھا ہے, وہ سارے لوگ اپنے جائز حق سے محروم ہو گئے, اپنے جائز حق سے محروم ہو گئے. تو کرپشن کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ آپ نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا, اسے آپ اپنے عدالت میں لے گئے, عدالت کے ساتھ آپ کا مطلب ہے نا ایک طرح کا معاہدہ ہو گیا, یا عدالت نے آپ کو جرمانہ کر کے باقی سب کچھ آپ کو معاف کر دیا. تو کرپشن نے یعنی کسی کے مال کا کسی کو قابض بنا دیا. رشوت دے کے ہم کسی چیز کا فیصلہ کرا لیتے ہیں, یہ بھی کرپشن ہے. اور کوئی مالک تھا, کوئی مالک بن گیا. اسی طرح رشوت دے کے ہم اپنا ملزم چھڑا لیتے ہیں, یہ بھی کرپشن کی شکل ہے کہ ایک مجرم یا ملزم سزا سے بچ گیا. اور اگلی بات کہ کرپشن نا انصافی کو جنم دیتی ہے. کرپشن سے دولت کے یعنی تقسیم, جو معاشرتی تقسیم ہے, اس میں اونچ نیچ پیدا ہو جاتی ہے, ناہمواری آتی ہے. کچھ لوگ بہت امیر ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ بہت غریب ہو جاتے ہیں. جن کا مال چھن جاتا ہے وہ غریب ہو جاتے ہیں. اگلی بات, کرپشن کے حوالے سے اقوام متحدہ نے جو سٹڈیز کرائی ہیں ان میں اگر موقع ہو تو 2 باتوں کا ذکر کروں گا. پہلی بات یہ کہ اس سے ترقی کا عمل لیٹ ہو جاتا ہے. مثلاً انہوں نے لیبیا, جب یہ قذافی کا لیبیا تھا, موریتانیہ, 3-4 ملکوں کی سٹڈی کرائی اور مراکش کی بھی کرائی غالباً. انہوں نے کہا جی لیبیا میں جو کام 6 مہینے میں ہوتا ہے, موریتانیہ میں وہ کام 1.5 سال میں دگنی رقم خرچ کر کے ہوتا ہے. تو یہ 1 سال کا لیٹ ہو گیا. اچھا, اسی طرح UNDP نے ایک سٹڈی کرائی جس میں پاکستان, سنگاپور, شاید ایل سلواڈور یا لاطینی امریکہ کوئی اور ملک, اور چوتھا ملک شامل تھا افریقہ کا کوئی. انہوں نے سٹڈی کرائی تو انہوں نے کہا کہ جی جو کام سنگاپور میں 1-2 کھڑکی پہ جا کے 3 دن میں ہوتا ہے, پاکستان میں وہ کام 18 اداروں کو انوالو کر کے اور درجنوں جگہ رشوت دے کے اور 1 سال میں ہوتا ہے. اور ایل سیلواڈور میں جا کے 1.5 سال میں ہوتا ہے. اور جو افریقہ کے جس ملک کا مثال ہے انہوں نے کہا وہاں 3 سال میں بھی نہ ہوا. تو یہ مطلب ہے نا, یہ بھی کرپشن کی ایک شکل ہے کہ آپ کے ترقی کے راستے کرپشن روک دیتی ہے اور آپ اپنے وسائل کو لگا کر بھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اب اگر وقت ہو تو میں 1 منٹ میں اور بات ختم کر لوں کہ جی مثلا یہ اورنج ٹرین ہے, اس کے منصوبے میں کرپشن کہاں شامل تھی, کہاں شامل نہیں ہے, اس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن جن اداروں نے, جن افراد نے اس کا فیصلہ کرنا تھا, کیونکہ انہوں نے اس کا فیصلہ روک دیا, اب جو پیسے چائنا نے لگائے یا جو اس میں پاکستان نے کنٹریبیوٹ کیا, اس کا ہمیں کیا کیا نقصان ہو رہا ہے کہ جو پیسے ہم نے لیے وہ اس میں سود بھی شامل ہے, ہم اس کا انٹرسٹ پے کر رہے ہیں. جو راستے کی تکالیف ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں, اور جو فائدہ ہمیں 2 سال پہلے ملنا شروع ہو جانا چاہیے تھا کہ جو 57 بلین روپے یا 60 بلین روپے یا اس سے زیادہ یا کم و بیش رقم جو خرچ ہو گئی, ہمیں اس کا فائدہ ملنا چاہیے تھا, وہ فائدہ ہم اب تک نہیں لے پائے. تو یہ بھی کرپشن کا نقصان ہے کہ جن افراد نے, جن اداروں نے جو کام وقت پہ مکمل کرنا تھا یا جنہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالنی تھیں انہوں نے رکاوٹیں ڈالی, تو ہم اپنے وسائل سے
پیسے لگا کے ان کی کاشت برداشت کر کے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو جو ہم کہتے ہیں نا ایفیشنسی دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ٹائم ایفیشنسی, ایک ہوتی ہے منی ایفیشنسی. تو آپ نے نہ تو منی ایفیشنسی اویل کی, نہ آپ نے ٹائم ایفیشنسی اویل کی. تو آپ نے جو حاصل کیا وہ کچھ الزامات ہیں اور کچھ کہانیاں ہیں جن کو آپ جیسے مرضی کھینچتے پھریں. اس کی یعنی کئی شکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. یعنی سفارش بھی ایک کرپشن کی شکل ہے کسی نہ کسی طرح سے. جو اختیارات کا ناجائز استعمال ہے یا حدود سے تجاوز ہے وہ بھی کرپشن کی کسی صورت میں ہے. لیکن ایک اور ایشو ہے, ایک کویسچن ریز ہوتا ہے پروفیسر, وہ یہ کہ ایک ادارہ کرپشن کر رہا ہے اور وہ کسی انسان کو غصب کرنے کی یا اس کو اس میں انوالو کر کے اور اس کے اوپر پریشرائز کر کے, مثال کے طور پر لے لیتے ہیں, میں پولیس کے ادارے کی بہت قدر کرتا ہوں. پولیس کے ادارے میں اگر کرپشن ہے تو وہ کسی کا نام نومینیٹ کر کے اس کو پرچے کے اندر ایف آئی آر میں ڈال کے کسی شریف آدمی کو لے آتے ہیں. تو اس میں جو شخص کسی طرح سفارش کر کے اس شریف آدمی کو سائڈ پر کرتا ہے وہ بھی کرپشن کے زمرے میں آتا ہے. جی یہ بالکل کرپشن ہے. اور یہ سوال آپ نے پہلے ڈالا تھا جی, عوام کس طرح متاثر یا کرپشن کنٹرول کیوں نہیں ہوتی, عوام اس کے کس حد تک ذمہ دار ہیں. اس بات کو میں ایک مثال سے واضح کروں گا. بہت کچھ عرصہ پرانی بات ہے کہ میں نے ایک سینئر افسر سے پوچھا, پولیس افسر سے, کہ بھئی یہ ہمارے زمانے میں چوری الزامات کرپشن کی کہانیاں بہت چلتی ہیں, میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی آدمی پکڑا گیا ہو, کوئی ریکوری ہو. اس نے مجھے بڑی اچھی بات کہی, یہ مجھے یاد ہے اچھی طرح. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ 25-30 سال پہلے جب کوئی چوری ہوتی تھی نا, یا کوئی جیب تراش پکڑا جاتا تھا, تو اس کے پیچھے کوئی سفارشی جب آتا تھا نا, جب کوئی سفارشی آتا تھا تو وہ سائیڈ پہ لے جا کے شرمندہ سا بات کرتا تھا کہ یار یہ اس نے جرم کر لیا ہے, بچہ تھا, نادانی میں ہو گیا, ہمارا